अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता से वाबस्ता हमारा ज़िक्र जारी है। हम सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की हयात ज़िंदगी का तज़किरा करने की सआदत हासिल कर रहे थे, तो आज इसी सिलसिले की अगली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। तो नाज़रीन, हम हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की चंद करामात का ज़िक्र कर रहे थे। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने एक वज़ीर के हाथ हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अशरफियों की 2 थैलियाँ भेजीं। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह कुएं के पास बैठे खेतों को पानी दे रहे थे। आपने दोनों थैलियाँ कुएं में फेंक दी। वज़ीर को बड़ा ताज्जुब हुआ और उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि काश ये अशरफियाँ मुझे मिल जाएं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसके दिल की बात जान ली, और जब कुएं की तरफ नज़र फरमाई तो उससे पानी के बजाय अशरफियाँ निकलने लगीं। आप रहमतुल्लाह अलैह की करामत देखकर वज़ीर आपके कदमों में गिर गया। आपने एक बार फिर उस पर नज़र फरमाकर इश्क़ हक़ीक़ी का जाम पिलाया, और वो दोनों अशरफियों से भरी थैलियाँ उसके हवाले कर दी। इसी तरह नाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह शाहराह पर लेटे हुए थे कि गैर मुस्लिमों का एक गिरोह गुजरा। उनमें से एक ने बतौर हिकारत आप रहमतुल्लाह अलैह को ठोकर मारी और कहा, हमें रास्ता बताओ। आपने उठते ही फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़बान से कलमा तय्यबा जारी होना था कि गैर मुस्लिमों का एक पूरा गिरोह कलमा पढ़कर मुशर्रफ व इस्लाम हो गया। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरी ज़िंदगी मखलूक़ खुदा की रहनुमाई में बसर की। अपने फ़ज़्ल व कमाल और इरफ़ान व हिदायत से आलम को मुनव्वर व ताबा किया। लाखों भटके हुए लोगों को राह रास्त दिखाई। अपने आरिफाना व सूफियाना कलाम से इश्क़ व मोहब्बत के ऐसे फूल खिलाए कि जिनकी खुशबू आज भी महक रही है। लोगों के दिलों में इश्क़ हक़ीक़ी की ऐसी शम्मा रोशन की कि आज तक लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुर्दा दिलों को जिला बख्शी, सिसकते बिलकते लोगों पर दस्ते शफ़क़त रखा, बेशुमार लोगों को मंज़िल मक़सूद तक पहुँचाया। आप ख़ुद फरमाते हैं, इस फ़कीर ने लाखों बल्कि बेशुमार तालिबों को खुदा अज़्ज़ा वजल तक पहुँचाया है, जिनके हालात की किसी को खबर नहीं। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत सुल्तान बाहू का अंदाज़ तसव्वुफ़ अछूता, जुदागाना और अनमोल है। आपने तकरीबन 140 कुतुब तसव्वुफ़ के मौजू पर लिखी, मगर उनमें सिर्फ़ 30 ऐसी हैं जो ज़ेवर तबाअत से आरास्ता हुई। इस वक्त जो कुतुब असल या तराजुम की सूरत में शाये हो चुकी हैं, उनमें से चंद के नाम ये हैं: अक़्ल बेदार, अबियाते सुल्तान बाहू, आइनुल फ़क्र, मिफ्ताहुल आरिफीन, मोहब्बते असरार, आइनुल आरिफीन, शम्सुल आरिफीन, गंजुल असरार। इनमें पंजाबी अबियात को नुमायाँ हैसियत हासिल है। जब तक फ़ारसी की तसानीफ़ तराजुम या मखतूतात की सूरत में मंजर आम पर ना आई थी, आपकी वजह शोहरत बतौर सूफ़ी शायर आपके अबियात थे।
حصول برکت کے لیے ابیات سلطان باہو رحمتullah علیہ کا ایک شعر معاشرہ ملاحظہ کیجیے۔ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، ایمان منگن شرماون عشقوں، دل نو غیرت ہوئی ہو۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہر ایک ایمان کی سلامتی چاہتا ہے، لیکن عشق کی سلامتی چاہنے والا کوئی کوئی ہوتا ہے۔ ایمان چاہتے ہیں مگر عشق سے کتراتے ہیں، یہ دیکھ کر ہمارے دل میں تو غیرت بھڑک اٹھتی ہے۔ یعنی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کے درجات بڑھانے میں کوشاں رہے، لیکن ایمان کے آخری درجے پر ایک سطح ایسی آ جاتی ہے جسے صوفیہ کرام عشق الہی کہتے ہیں۔ اس سطح پر قدم رکھتے ہوئے لوگ کتراتے ہیں، کیونکہ یہاں ہر قسم کی مصلحتیں اپنے آپ سے الگ کرنا پڑتی ہیں، اور کوئی فیصلہ کن مرحلہ آ جائے تو حق کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگانا پڑتی ہے۔ گویا عشق الہی وہ سطح ہے جہاں عشق سے شدید لگاؤ انسان کو ہر قسم کے خطرات سے بے نیاز کر دیتا ہے، لیکن اس سطح پر ہر شخص نہیں پہنچ سکتا۔ منتخب شدہ لوگوں کی ایک قلیل تعداد ہی اس سطح تک پہنچ پاتی ہے۔ جبھی تو آپ نے فرمایا کہ ہر شخص ایمان کی سلامتی تو چاہتا ہے، مگر عشق الہی کی سلامتی کا خواہاں نظر نہیں آتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ عشق میں جان کی بازی لگانی پڑتی ہے، اور چونکہ حقیقی صوفی عشق کی قدر و قیمت اور قوت و طاقت سے واقف ہوتا ہے، لہذا جب عام مومنوں کی کم ہمتی اور ہچکچاہٹ کو دیکھتا ہے تو جوش غیرت کی وجہ سے عشق کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کی ساری شرائط قبول کر کے عشق الہی میں ہی زندگی بسر کر دیتا ہے۔ پھر یہی عشق اس کا سرمایہ حیات بن جاتا ہے۔ ناظرین محترم، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے چند ملفوظات بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، راہ سلوک پر چلنے والے کے لیے چند باتیں لازم ہیں۔ رات کو اکیلا رہ کر یاد الہی میں مشغول رہے، اللہ عز و جل کی ذات سے انس و رفاقت یعنی محبت و قرب رکھے، ہر رات کو قبر کی رات سمجھے، کیونکہ قبر میں اللہ کی رحمت کے سوا اور کوئی انیس و رفیق نہ ہوگا۔ جب دن چڑھے اور لوگ جاگیں تو اسے قیامت کا دن سمجھے کہ قبر سے نکل کر کھڑا ہوا ہے۔ ہر دن اپنے لیے قیامت کا دن سمجھے اور ہر دن برے اعمال کے محاسبے میں گزارے۔ مرشد کامل اپنے مرید کو باطنی طریقے پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اس حقیقت کو احمق اور مردہ دل کیا جانے، خواہ وہ تمام عمر علم پڑھتا رہے۔ جو شخص اخلاص و یقین سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری فریاد کو پہنچیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت تشریف لا کر زیارت سے مستفید فرماتے ہیں، اور فریاد کرنے والا آپ کی خاک پاک کو سرما بناتا ہے، لیکن بے اخلاص اور بے یقین اگر دن رات بھی نوافل ادا کرتا رہے تب بھی حجاب میں ہی رہے گا۔ جو شخص حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا بلکہ موت جانتا ہے، اس کے منہ میں خاک، اور وہ دونوں جہان میں سیاہ روح سیاہ چہرے والا ہے، اور ضرور بالضرور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم رہے گا۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے کیا خوب فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ناظرین، حضرت سلطان باہو کے چند مشہور خلفاء کے نام یہ ہیں: حضرت سید موسیٰ شاہ گیلانی المعروف حضرت محسن شاہ لومحسن شاہ باب الاسلام سندھ، حضرت ملا معالی میسوی اخوند معالی کرک ضلع سبی، حضرت سلطان نورنگ کھیتران قصبہ وہو ضلع بہاولپور، حضرت سلطان حمید دامن چول ضلع بھکر،
اور حضرت سلطان ولی محمد احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور رحمہم اللہ تعالی۔ ناظرین محترم، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے 4 شادیاں کی، جن سے 8 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ آپ نے سب کو دینی تعلیم دلوائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے حضرت سلطان ولی محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے سجادہ نشین ہوئے، اور اب تک یہ سلسلہ انہی کی اولاد میں جاری ہے۔ ناظرین، آپ نے 63 سال اس دار فانی میں دین اسلام کی تعلیمات عام کیں، اور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں 1 جمادی الاخر 1102 ہجری بمطابق 2 مارچ 1691 شب جمعہ تیسرے پہر داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے سفر آخرت اختیار فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا مزار مبارک دریائے چناب کے مغربی کنارے پر واقع قلعہ کہرگان سے کچھ فاصلے پر تھا، جس کے چاروں جانب پختہ دیواریں تھیں۔ ناظرین محترم، تقریباً 77 سال بعد 1179 ہجری میں دریائے چناب میں طغیانی آئی۔ قریب تھا کہ پانی مزار مبارک تک پہنچ جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اپنے سجادہ نشین کو حکم فرمایا کہ مجھے کہیں اور منتقل کر دیں۔ اگلے دن مریدوں نے آپ کے جسم کو منتقل کرنے کے لیے زمین کھودنا شروع کی، مگر جسم مبارک نہ مل سکا۔ مرید بڑے پریشان ہوئے۔ اگلی رات پھر سجادہ نشین سے فرمایا، کل صبح ایک نقاب پوش بزرگ سبز لباس میں آئیں گے اور قبر کی نشاندہی کر دیں گے۔ چنانچہ اگلے دن سبز لباس والے نقاب پوش بزرگ تشریف لائے اور قبر مبارک کی نشاندہی کر دی۔ ہزارہا لوگوں کی موجودگی میں جب جسم مبارک باہر نکالا گیا تو سب نے دیکھا کہ آپ کا جسم و کفن مبارک صحیح سلامت ہے۔ فضا میں کئی میل دور تک خوشبو پھیل گئی۔ ریش مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ابھی سوئے ہوں۔ اس واقعہ کے تقریباً 158 سال بعد 1336 ہجری بمطابق 1918 عیسوی میں ایک بار پھر دریائے چناب میں شدید سیلاب آیا اور پانی کی لہریں مزار مبارک کے احاطہ کو چھونے لگیں، لہذا آپ کے جسم مبارک کو تیسری جگہ منتقل کرنا پڑا۔ اس وقت بھی آپ کا جسم و کفن مبارک صحیح سلامت تھا۔ ناظرین محترم، مزار مبارک کی تکمیل اور تزئین و آرائش کا کام حضرت حاجی محمد امیر سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں سر انجام پایا۔ جب سے اب تک سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک قصبہ دربار سلطان باہو نزد گڑھ مہاراجہ تحصیل شورکوٹ جھنگ پاکستان میں مرجع خواص و عوام ہے، جہاں ہزاروں عقیدت مند اپنی گردنیں جھکاتے اور مرادوں سے اپنی خالی جھولیاں بھر کر جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کی دہلیز پر ایک بیری کا درخت تھا، جس سے زائرین یعنی زیارت کرنے والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا، مگر بطور ادب اسے نہ کاٹا جاتا۔ ایک دن ایک نابینا صاحب مزار مبارک پر حاضری کے لیے آئے۔ ایک نابینا صاحب مزار مبارک پر حاضری کے لیے آئے تو ان کی پیشانی درخت سے ٹکرا کر زخمی ہوئی اور خون بہنے لگا۔ خلفاء و مجاوروں نے انہیں تسلی دی اور علاج کروا دیا، اور باہمی مشورے سے اگلے دن اس درخت کو کٹوانے کا ارادہ کر لیا تاکہ آنے والوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ محمد صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس مشورے میں شریک تھے۔ جب رات ہوئی تو خواب میں حضرت سلطان باہو کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ فرما رہے تھے، اے محمد صدیق، ہمارے بیری کے درخت کو کیوں کاٹتے ہو؟ وہ خود یہاں سے دور چلا جائے گا۔ صبح دیکھا گیا تو واقعی وہ درخت اپنی جگہ سے 10-15 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اللہ تعالیٰ کے ان اولیاء کرام پر کہ جن کے بارے میں اللہ جل شانہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میرے اولیاء جو ہیں وہ مجھے پسند ہیں، اور میرے اولیاء سے یعنی محبت کرو، ان سے عقیدت رکھو۔ تو ناظرین محترم، آج کے لیے اتنا ہی۔
ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ریکارڈنگ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ ہماری اس ریکارڈنگ کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ ہمارے اس بیان میں اگر کوئی کمی کوتاہی یا کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو اپنے پیارے حبیب آقائے دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اسے معاف فرما کر اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں اپنے حبیب کے وسیلے سے اپنی شان کے شایان قبول فرمائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، اگر حیات و صحت نے اجازت دی اور زندگی نے وفا کی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔